बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मेरे अकब में, मेरे पीछे कुछ नगमे गाए जा रहे हैं, म्यूज़िक की मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। यकीनन ये वही मुकाम है जहाँ पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना है। और आपको याद होगा जब ये धरना शुरू हुआ था तो उन दिनों में गुफ्तगू ये होती थी कि ये हुकूमत बचेगी नहीं बचेगी, जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल है, और इस तरह के दीगर सवालात पे गुफ्तगू होती थी। लेकिन अब हुकूमत भी सर्वाइव कर गई है, जमहूरियत भी सर्वाइव कर गई है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो हुकूमत और जमहूरियत है इसकी कारकर्दगी कैसी है। तो आज ये जो गुफ्तगू है इसकी बुनियाद होगी पिलडैट का एक ओपिनियन पोल सामने आया है। पिलडैट जो है ये है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, और ये इनका एक बहुत ही तफसीली ओपिनियन पोल है, और यह है पब्लिक ओपिनियन ऑन क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। जमहूरियत की जो क्वालिटी है उसके बारे में 56% अवाम की मस्बत राय है, 43% अवाम की मनफी राय है। मीडिया की आज़ादी पे 56% अवाम की मस्बत राय है, 40% अवाम की मनफी राय है। सुप्रीम कोर्ट कितना इफेक्टिव है, 49% लोग कहते हैं इफेक्टिव है, 47% कहते हैं इफेक्टिव नहीं है। इसी तरह कौमी असम्बली कितनी इफेक्टिव है, 48% लोग कहते हैं कि इफेक्टिव है, 46% लोग कहते हैं कि इफेक्टिव नहीं है। वफाकी काबीना यानी कि वो लोग जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर हुकूमत चलाते हैं, ये कितने इफेक्टिव हैं, 34% लोग कहते हैं कि ये इफेक्टिव हैं, 51% कहते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है, और ये है इनकी मकबूलियत -8 में है। फौज पर जमहूरी चेक एंड बैलेंस है या नहीं है, 45% कहते हैं कि है, 48% कहते हैं कि नहीं है। इसी तरह इंसानी हकूक 40% कहते हैं कि ठीक है, 56% कहते हैं कि नहीं है। सियासी पार्टियों पे लोगों का कितना एतमाद है, 64% लोगों का एतमाद है, 31% को एतमाद नहीं है। तो सियासी पार्टियां जो हैं ये इन पर लोगों का एतमाद सबसे ज़्यादा है, ये प्लस में है, 33% ये प्लस में है। लेकिन बाकी जो मामलात हैं उसमें जो ओपिनियन है वो काफ़ी डिवाइडेड नज़र आती है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ चारों सूबों के नुमाइंदे मौजूद हैं, हुकूमत से भी ताल्लुक़ है, उनका अपोजिशन से भी ताल्लुक़ है। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब वफाकी वज़ीर हैं, मोहतरमा नफीसा शाह साहबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़, रुकन कौमी असम्बली। मोहतरमा मुसरत अहमद ज़ेब साहबा PTI के टिकट पे आई थी, कौमी असम्बली की रुकन है। और जनाब जमशेद दस्ती साहब आज़ाद हैसियत में 2 हलकों से मुंतखब हुए। सुना था हमने कि PTI में चले गए लेकिन मेरा ख्याल है नहीं गए। सुना था हमने कि इस्तीफ़ा देंगे लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये जब आपसे मौका मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कादिर बलोच साहब, ये जो पिलडैट का सर्वे है इसमें जो वफाकी काबीना है, वफाकी काबीना के बारे में ओपिनियन जो है वो -8 में है। सिर्फ 34% लोग कहते हैं कि ये इफेक्टिव काबीना है, 51% कहते हैं ये इफेक्टिव नहीं है। ये अदम एतमाद नहीं है? देखिए ये आई मीन एक थिंक टैंक है, इसके साथ मैं भी एफिलिएटेड रहा हूँ, उनके साथ मैं काम करता रहा, तकरीबन 6-7 साल मैं इनके साथ था। और इनका तरीका बड़ा अच्छा है, वो ठीक ठाक किस्म की ये सर्वे वगैरह करते हैं। लेकिन ये चंद आदमियों की राय है, और लोगों को हक पहुंचता है हमारे ऊपर राय देना और हमारी परफॉर्मेंस को असेस कर लेना, और मुमकिन है हमारी टीम की उस तरह से उनके ऊपर इम्प्रेशन न पड़ा हो जिस किस्म का पड़ना चाहिए था। और मेरे ख्याल में आजकल अखबारों में मजीद आप खबरें भी पढ़ रहे हैं कि मियाँ साहब भी हमारी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहा है और देख रहा है, और कहाँ तक सही है ये तो पब्लिक की राय है, और मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। ठीक है, जस्ट से कि कोशिश तो हर एक मिनिस्टर अपनी तौर पर पूरी करता रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस ठीक शो करे, लेकिन बारे की राय आई है, इसको फाइनल समझना, अवाम की राय समझ लेना, पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम की राय समझ लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। ठीक है। नफीसा शाह साहबा, आप कौमी असम्बली की रुकन हैं, तो कौमी असम्बली के बारे में कि ये कितनी इफेक्टिव है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पिलडैट ओपिनियन पोल 48% लोग कहते हैं कि ये इफेक्टिव है, 46% समझते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है। बहुत कम फर्क है।
اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں بالکل میں اس سے تائید کروں گی، بیکاز پچھلے ہمارے دور میں بھی اسمبلی کے اوپر ایک سروے ہوا تھا، آئی ایم ناٹ شیور اب کون سی، لیکن اس میں 60% سے زیادہ جو عوام تھا ان کا اعتماد پارلیمنٹ میں تھا. اور ابھی پچھلا جو ہمارا جوائنٹ سیشن ہوا اس میں بھی ہم نے کڑی تنقید اپنے آپ پر بھی کی، لیکن اس کی ایک بہت وجہ بڑی جو ہم کارکردگی نہیں کر پا رہے وہ حکومت، کیونکہ پارلیمنٹری نظام میں ٹریجری جو ہے وہ چلاتی ہے، ان کی انٹرسٹ پر چلتا ہے، بالخصوص اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں، ہاؤس بزنس ہو. تو عدم اعتماد ہم نے بھی بار بار، آج بھی میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے جی کہ میں نے 3 بلز خود بحیثیت میں نے اور مائی کولیگز 3 بل میں نے ایک سال میں پرائیویٹ ممبرز دیے ہیں. ایک بھی بل، حالانکہ آٹومیٹکلی رولز آف پروسیجر میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آنا چاہیے اور پھر وہ ہاؤس میں آ کے پاس ہوتا ہے یا ریجیکٹ ہوتا ہے جو بھی پلینری میں، تو ایک بھی بل میرا نہیں آیا، اسٹینڈنگ کمیٹی کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اسی طرح میری کولیگ ہیں ان کے بھی بلز نہیں آئے، میرے ایک اور کولیگز ہیں ان کے بھی. مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ آئی پرسنلی تھنک کہ ہاؤس ڈس فنکشنل ہے فرام دا اینگل آف لیجسلیشن اینڈ ایکوریٹ ریفلیکشن آف ہم لوگ تو جی جو ایک، کیونکہ ایک بڑی تعداد اپوزیشن کے باہر نکل گئی ہے اور وہ بھی عدم اعتماد اظہار کر رہی ہے. تو پارلیمنٹ کی پرفارمنس بیکاز آف دا ٹریجری، پی ٹی آئی کی طرف اشارہ جی بیکاز آف دا ٹریجری، آئی تھنک کہ پارلیمنٹ اور ان کے عدم دلچسپی. پچھلے دنوں جب جوائنٹ سیشن تھا تو فرنٹ بینچز بھری ہوئی تھیں، ڈیلی وزیر اعظم صاحب آتے تھے، اب سب غائب، اب کوئی نہیں آتا، سیکنڈ یا تھرڈ بینچ پر وہ آتے ہیں. تو پارلیمنٹ، قادر بلوچ صاحب تو تھے وہ ریگولرلی جی ہی از ون آف دا ریگولر اٹینڈنس اینڈ آئی مین دیٹس. لیکن جو کیبنٹ کی دیکھیں مشترکہ جو رائے ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایکوریٹلی ریفلیکٹ کرتی ہے. اور آپ صرف نمبرز دیکھ لیں بلز کے، ہمارے 5 سال میں 150 سے زیادہ پیسز آف لیجسلیشن ہوئے. اس پورے 1.5 سال میں میرے خیال سے 8-10 سے زیادہ نہیں آپ کے پیسز ہوئے ہیں لیجسلیشن کے. تو اینڈ آئی تھنک جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی تو جمہوریت کو خطرہ رہے گا. ٹھیک ہے، سو آئی تھنک یہ اس کو گورنمنٹ کو ہیڈ لینی چاہیے. اور یقیناً جو کیبنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ بھی عوام کی ایک رائے ہے اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ٹوٹل رائے نہیں ہے لیکن ایک خاکہ ہے اور یہ انڈیکیٹر ہے جو پرسیپشنز ہیں لوگوں کی. اچھا مسرت احمد زیب صاحبہ، یہ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں ہم، تو آپ بھی قومی اسمبلی کی ممبر ہیں. اب ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ کے ساتھی ہیں وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے. مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ 22 اکتوبر کو وہ اسپیکر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی کہ ہمارے استعفے قبول کر لیں. اگر فرض کریں کہ وہ نکل جاتے ہیں، جتنے بھی وہ ہیں 20 ہیں 25 ہیں 30 ہیں، تو آپ نہیں سمجھتی کہ قومی اسمبلی کی اہمیت مزید کم ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، کیونکہ اپوزیشن کا کردار ہم نے اسمبلی میں خوب کیا اور وہ یہ دونوں صاحبان بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب اس بات کی گواہی کہ پی ٹی آئی نے خوب بھرپور اپوزیشن کیا تھا. اور یہ جذباتی فیصلہ ہے اور ایم این ایز نہیں چاہ رہے، استعفے دینا نہیں چاہ رہے. وہ صرف 5-6 ہیں؟ نہیں، زیادہ ہیں. زیادہ ہیں؟ جی زیادہ ہیں. اگر زیادہ ہیں تو پھر شاید وہ نہ جائیں اسپیکر کے پاس. جی تو 10 کے قریب ہیں؟ تھوڑے سے زیادہ ہیں. اس سے بھی زیادہ ہیں؟ جی. اچھا فرض کریں کہ پی ٹی آئی کے 20 ایم این اے جو ہیں، جی فرض کریں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، آپ نہیں سمجھتی اس سے مڈ ٹرم الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس میں تیزی آئے گی؟ نہیں، بائی الیکشن ہو جائیں گے ان سیٹس پہ. بائی الیکشن ہو جائیں گے؟ جی. تو بائی الیکشن میں پی ٹی آئی تو نہیں آئے گی، اے این پی آ جائے گی، تو اگر پیپلز پارٹی آ جائے گی، اگر جے یو آئی آ جائے گی. دیکھیں اگر پرفارمنس ہماری اچھی رہی پچھلے 15 ماہ سے کے پی میں تو جیت جائیں گے. پرفارمنس کیسی ہے ویسے؟ تو 15 ماہ میں کیسے پرفارمنس ہو سکتی ہے؟ پہلے ایک پاز تھا نا آپ کا 1 سیکنڈ کا. How can you judge ٹھیک ہے 15 months؟ یہی میں فیڈرل گورنمنٹ کا کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا ٹائم دے دیں. ٹھیک ہے. یہ دھرنے یہ بہت جلد بازی میں انہوں نے شروع کیے، تھوڑا ٹائم دے دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جمشید دستی صاحب، آج آپ نے اسمبلی میں کچھ بل پیش کیے تھے، کیا ہوا؟ قومی اسمبلی کی کارکردگی کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب. گزارش ہے کہ رپورٹ بھی میں نے آپ کے ذریعے سن لی، دیکھ لی. ہم کہتے ہیں جی جمہوریت ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کو سپریم کہنے والے
جمہوریت کا نام علمبردار، وہ خود اس جمہوریت کو ذبح کر رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کو بھی ذبح کر رہے ہیں۔ آج تک بتا دیں کسی جگہ پہ یہ پارلیمنٹ متفق ہوئی ہے؟ اگر آج دیکھیں ہم ڈیم نہیں بنا سکے، کالا باغ ڈیم کی بات آتی ہے تو سندھ کھڑا ہوتا ہے، کے پی کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایشو، کوئی قومی ایشو آتا ہے، صوبوں کا ایشو تھا، پنجاب اسمبلی نے اور خیبر پختونخوا اسمبلی نے قراردادیں بھیجی، ایک جنوبی پنجاب صوبہ جو تعصب سے پاک ہو، ایک ہزارہ صوبہ بنے، وہ قراردادیں پڑی رہیں۔ میں نے ایک آئینی طور پہ بل دیا، کیونکہ یہ جب پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میری ذمہ داری تھی، میں ممبر ہوں، میں نے کہا جی اس کو آگے بڑھاؤ، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجو، اس کا کوئی فیصلہ کرو، اور یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں کہہ رہی ہیں۔ آج وہ بل آیا، یقیناً پیپلز پارٹی بھی اس کی دعوے دار تھی، مسلم لیگ نون بھی تھی، ایم کیو ایم بھی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بات کرتے، اور اس بل کو، آپ کا جو بل تھا وہ تھا ہزارہ صوبے اور جنوبی پنجاب صوبہ، جو کہ پنجاب اسمبلی کی قراردادوں کی روشنی میں آئینی طور پہ وہ دونوں قرارداد اس نے بھی بھیجی، صوبہ بناؤ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور انہوں نے بھی بھیجی۔ اب آگے چاہیے تھا کہ یہ پروسیس کرتے، اور یہ صرف تھا کہ ایک نمبرنگ کرنی تھی، ایک دامہ بازی تک محدود تھا، اور پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں ملی۔ اب جب میں نے یہ بل دیا، اب آپ سمجھیں کہ بل انہوں نے مسترد کر دیا، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیتے، اس کا آگے پروسیس کرتے، ان کی سفارشات آئی، اور ایک ان لیگل انہوں نے کام کیا کہ زید احمد سب کھڑے ہو گئے۔ اب بتائیں میرے پاس راستہ کیا ہے کہ پھر ہم نکلیں گے، ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے، ہم دھرنے دیں گے، ہم اپنا حق مانگیں گے۔ اب دیکھو میرے علاقے میں فلڈ 10 میں آیا، اس کی رپورٹ آئی جسٹس منصور علی شاہ کی، اور حکومت نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ ابھی فلڈ آیا، آپ کو دعوت دیتا ہوں آ کے دیکھیں، خود حکومت نے بند توڑے، لوگ مارے گئے، ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے درج ہوئے، اور میں ہتھ کڑی پہن کے کورٹ میں گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بری ہوا۔ 200 لوگ وہ تھے جو بے گناہ لوگ تھے، ان کو بھی پولیس نے پکڑا۔ اب ہمارے پاس تو پارلیمنٹ کا دروازہ یہ خود بند کریں۔ میں کہتا ہوں یہ سروے ابھی بھی غلط ہے، اس سے بھی لوگوں کا اعتماد عملی طور پہ، میں ایک عام آدمی ہوں، میں واللہ یہ نہیں کہ میں حکومت کے خلاف بغاوت بیٹھا ہوں، میں ایک ریڑھی والا ہوں، ایک رکشے والا سے میرا تعلق ہے۔ لوگوں کا اعتماد اس سسٹم سے جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے اٹھ چکا ہے۔ وہ ایم این اے ایم پی اے کو جو ہے نا، اب یقین مانو ہمیں گدے سے بھی آپ اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ یہ دیکھو، ہاں میرا یہاں بیٹھنا ہے، میری جو لڑائی ہے وہاں وقت ایک بہت بڑے جاگیردار خار نواب وڈیرے ہیں جن کے خلاف میں ووٹ لے کر آیا، اور میں ایک حکومت کے جہاں مثلا ایک سیریس ہم ظلم سے گزرے، وڈیروں کے لیے یہ میں جگہ نہیں چھوڑنا، کم از کم ہم کسی غریب کے سر پہ ہاتھ تو جا کے رکھتے ہیں، کسی مزدور کے، مظلوم کے۔ اگر یہ بھی اگر ہم کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو پھر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی آج میں بل لے آیا، مجھے ٹکے کی اہمیت نہیں دی، میرا اسپیکر بند کر دیتا ہے، اسپیکر کے صرف آپ حکومت کے خلاف بولو گے یا کوئی اپوزیشن کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو گے تو اسپیکر صاحب کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ صرف کیونکہ میاں صاحبان کا اسپیکر ہے وہ یہ کرتا ہے۔ جب ایک منتخب نمائندے کے ساتھ آپ گھٹیا سلوک کرو گے تو کیا میرے پاس آپشن ہے کہ میں استعفی دوں گا اور میں پھر سڑکوں پہ آؤں گا، دھرنے بھی دوں گا؟ تو اور آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے استعفی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو میری بات سنیں، ہم ان کے ساتھ چلے ہیں، میں آج بھی ان کے ساتھ اس چیز پہ کھڑا ہوں۔ پارلیمنٹ کی اہمیت پہلے دن سے، اگر یہ ان کی بات سن لیتے، پہلے دن سے کوئی کمیشن بیٹھ جاتا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کے ججز پہ، یہ سارا کچھ ہو جاتا تو آج مثلا الیکشن کی جو شکایت تھی دور ہو جاتی، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ملک اس سے ڈوب رہا ہے، عدم اعتماد پھیل رہا ہے۔ تو یقیناً طور پہ میں کہتا ہوں اگر پی ٹی آئی استعفے دیتی ہے، ہمیں استعفے دینے پڑیں گے، ہم دیں گے، ہم اس کا حصہ مزید بن کے نہیں بیٹھ سکتے۔ جی قادر بلوچ صاحب، اگر یہ استعفے دے دیے ان سب نے تو پھر تو مڈ ٹرم الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس میں تیزی آئے گی۔ دیکھیں جی، مڈ ٹرم الیکشن ان کے استعفیٰ کو 30 ممبرز کی یا 33 ممبرز کی استعفیٰ کو اگر مڈ ٹرم الیکشن پہ منتج کرنا چاہتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کروانا چاہتے ہو کہ ایک 342 ممبرز کی اسمبلیج میں اگر سے 40 بھی نہیں ہے 300 ممبر ہیں، اور ان کی رائے کو ڈس ریگارڈ کر کے ان کی رائے کو اہمیت دینا اور مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر لینا، جس کے بارے میں اب تک سوائے ان پارٹیوں کی انہوں نے بھی بعد میں کھل کے اب تک مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے فارم پہ اشارتاً بات کرتے ہیں، ابھی تک مڈ ٹرم کی نہیں بات کی ہے۔ یہ کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں، یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کا معاملہ ٹوٹلی اور ہے۔ ابھی تک کھل کے انہوں نے الیکشن کی بات نہیں کی ہے، نہ اس کے لیے تیار ہیں، نہ وہ کر سکیں گے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، زلزلہ نہیں آنے والا ہے۔ قانون جو کچھ کہتی ہے، الیکشن اگر یہ استعفیٰ دے دیں گے ان کی جگہ پہ بائی الیکشنز ہوں گے۔ ایک ممبر بل پیش کرتا ہے اگر قومی اسمبلی میں تو اس پر ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کیوں نہیں، میں نے ان کی سنی بات
کیوں انہوں نے خیال نہیں کیا قوانین کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ ہر بل جو کہ ہر آدمی پریزنٹ کرے گا اور ہر بل کو بالکل پذیرائی دے کے اور اسٹیٹ میں ان کو دے دینا اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو، میں نے بتایا کہ رولز کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، پرابیبلی دیٹ میں ناٹ بی دا کیس۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، بی بی نے کہا کہ ان کے دور میں 60%، وہ 60% کی باری ابھی آنے ہے، ابھی 1.25 سال ہو گیا ہے، درمیان میں مشکلات بھی آ گئے تھے اور ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور ایک اور چیز جو بڑا زبردست قسم کا ہو گیا کہ جمہوریت کی پروٹیکشن کے لیے تمام پارٹیوں نے سوائے اس مستفی پارٹی کے، مستفی حضرات کے جو کہ استعفیٰ دینے والے ہیں ابھی تک نہیں ہے، وہ سب کے سب یونائٹ ہو گئے۔ اور یہ کیا ڈائیکاٹمی ہے، ایک طرف سے اس سسٹم کو تمام گالیاں دی جا رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے الیکشن کروایا، اللہ کے فرشتے وہاں پر حکومت کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرح کے جو ہے وہاں پر وہ نتائج دے رہے ہیں، اور پھر جب الیکشن ہو جاتا ہے ملتان میں وہاں پر پھر آ جاتے ہیں اسی نظام کے تحت، یہی گلے سڑے الیکشن کمیشن جس کو صبح شام یہ گالیاں دیتے ہیں اس کے ساتھ تحت جا کے الیکشن کرتے ہیں، الیکشن ہو جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح سے وہاں پر ڈی آئی خان میں وہاں پر الیکشن ہو جاتے ہیں، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب کہ ایک تو ذہن میں یہ لوگ کلیئر تو ہو جائے، میں اپنے بھائی سے، چھوٹے بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا، یہ بددل نہ ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں جاری رہے، جو الیکشن جو یہ استعفیٰ دیں گے پچھتائیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ جی بھائی جان۔ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا، ایک بات کی تھی میرے درمیان میں، انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے، مؤثر اپوزیشن کا کردار۔ ایک پوائنٹ اور بی بی نے جو مسرت زیب نے جو بات کی ہے، زبردست قسم کی وہ اپوزیشن کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں، ہم نے تو ہماری دیکھ لی تھی، دیکھ لیجئے کب کے ان کے الیکشن ان کے استعفیٰ منظور کیے جا چکے ہوتے اب تک، لیکن ہم نے اس کو ڈیلے کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ حصہ لیں، ان کو کچھ نہیں کرے گا، ڈیلے کیا ہے وہ بھی ان کانسٹیٹیوشنل ہے، جیسے بھی ہے، ہم وہ، اور پھر تبدیلی، کھروں کے خلاف بات، کھر وہاں پر تبدیلی کے لیے کھڑے ہیں، قریشی تبدیلی کے لیے کھڑے ہیں، الوی تبدیلی کے لیے کھڑے ہیں، وہ شیخ وہاں پر تبدیلی کے لیے کھڑے ہیں، جو لوگ ہیں وہ تبدیلی والے، شیخ رشید اور چودھری صاحبان کی تبدیلی جس کو 10 سال ازمایا، اس سے پیٹ نہیں بھرا، اس طرف دوبارہ لے جانا چاہتے ہیں۔ گرو یہ 10 مرتبہ شیخ رشید کان میں جا کے کانا پھوسی کرتا ہے اور وہ گائیڈ کرتا ہے کیسے کرنا ہے، 10 سال اس نے اپنے آپ کو ازمایا، ادھر لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ بلوچ صاحب میرے محترم بڑے بھائی ہیں، مگر یہ حالات سے مجھے بے خبر لگتے ہیں۔ وہ بلوچ ہیں اور آپ دستی ہیں۔ ہم بھی بلوچ، میں بھی بلوچ ہوں، مگر یہ جو ہے نا حالات سے بے خبر ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں۔ جو ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور جو ایک طوفان ہے، حکومت، پارلیمنٹ، کابینہ اس پہ ٹوٹا ناکام ہوئی ہے۔ اب جو استعفے نہیں منظور کر رہے، انہیں اپنے کرسی کے لیے نہیں کر رہے، انہیں پتا ہے کہ پھر الیکشن، پھر مسئلہ بنے گا۔ یہ بچ بچاؤ کی پالیسی تھی، یہ کر لیتے۔ اگر آج میرا استعفیٰ ہوتا نا تو یہ فوری قبول کر لیتے، یا شیخ رشید صاحب کا ہوتا یہ آنکھیں بند کر کے کر لیتے۔ یہ صرف اپنے بچ بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں اور آگے بھی ان کو مزید ٹائم دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک میں اس ٹائم جو پارلیمنٹ کا اور کابینہ جو ہے نا ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے، جیسے عوام میں مایوسی پھیلی ہے، اور عوام کا جو سمندر ہے، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، کسی کی خوشامد نہیں کر رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ گورنمنٹ کے خلاف نفرت کا اظہار کریں، جو کہ ان کو 1.25 سال پہلے ووٹ دینے والے تھے، وہ ان کے عہدے دار، میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ان کے عہدے دار جلسوں میں جا رہے ہیں، دھرنوں میں جا رہے ہیں۔ اب ان سے بچائے کہ ان کے بارے میں یہ کیا جواب دیں گے۔ چلیں نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو استعفے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ دیکھیں، نہیں دینے چاہیے، بالکل نہیں، اور ہمارے ساتھ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ویسے ہی اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اور بہت بھرپور اپوزیشن، یہ فرٹائل گراؤنڈ ہے اپوزیشن کے لیے، کیونکہ حکومت کی بہت کمزوریاں ہیں، اور اگر ہم مل کر اچھی اپوزیشن کریں گے تو وہ جمہوریت کے لیے، اور میرے خیال سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ ایوانوں میں اندر آ کر ہم بھرپور اپوزیشن کریں، جو اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اور زیادہ جوش انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں کریں گے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ گورننس میں کوئی، آپ دیکھیں کہ بڑے فیصلے کچھ نہیں کیے انہوں نے، جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ہوا مسئلہ وہ بھی خود آرمی نے فیصلہ کیا، وزیر اعظم کی لیڈرشپ ہمیں نہیں نظر آئی۔ آپ معیشت کا حال دیکھیں، قرضے اتنے ہیں کہ 1.5-2 لاکھ ہر پاکستانی فرد جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ وہ قرضے، سینسس کے اوپر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لوکل گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی بڑے فیصلے، یہ کیبنٹ جو ہے یہ بالکل سٹیٹس کو اورینٹڈ ہے، اور اس وقت جو یہ ٹائم ہے کہ یہ بڑے بڑے فیصلے کریں۔
تو پھر تو عمران خان صحیح کہتے ہیں نا، اسٹیٹس کو توڑنا ہے. دیکھیں لیکن ایوان میں اندر رہ کر، جمہوری طریقہ کار میں اندر رہ کر، اچھا میں واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس. آپ توڑ رہے، یہ تو آپ خدا نخواستہ کو ملک کو آپ ڈیسٹیبلائز. یہ جو پی ٹی آئی کے استعفوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کچھ ٹیکنیکل کچھ پہلو بھی ہیں، تو وہ ٹیکنیکل پہلو کیا ہیں یہ ذرا دیکھتے ہیں سبوق سید صاحب کی رپورٹ میں. تحریک انصاف نے 22 اگست کو اپنے استعفے اسپیکر چیمبر میں جمع کرا دیے تھے، جنہیں تاحال منظور نہیں کیا گیا. تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے کل 33 ارکان ہیں، جن میں سے 3 نے اپنے استعفے جمع نہیں کرائے. جتنے دیر تک اسپیکر صاحب ان کا استعفی اپنے پاس رکھیں گے وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور آئین کی خلاف ورزی میں ظاہر ہے اسپیکر صاحب کے خلاف بھی ریفر جا سکتا ہے. اگر تحریک انصاف کے استعفے منظور کر لیے جاتے ہیں تو ان حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے، اور مخصوص نشستوں کے امیدوار بھی انتخابات کے بعد پارٹی پوزیشن کے مطابق اثر نو منتخب ہوں گے. وہ کسی اور جگہ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو وہ اس کی سیٹیں جو ہے وہ تقویز نہیں کی جا سکتی. آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق وہ سیٹیں جو ہے ختم ہو جائیں گی. اس وقت قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ تحریک انصاف کو ملنے کے حوالے سے چہمگوئیاں جاری ہیں. تاہم شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ عمران خان قومی اسمبلی سے استعفوں کے معاملے پر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تحریک انصاف کے استعفے منظور ہونے کی صورت میں عوامی نیشنل پارٹی، JUI فے اور پیپلز پارٹی کو توقع ہے کہ وہ پارلیمان میں اپنی نشستیں بڑھا سکتے ہیں. جی یہ تھی سبوق سید کی رپورٹ. اچھا مسرت احمد زیب صاحبہ، یہ جو ٹیکنیکل نقطہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز استعفے دیتے ہیں جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، تو پھر جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی تو وہ ختم ہو جائیں گی، تو آپ کی سیٹ تو ختم ہو جائے گی. تو آئی بلیو ان دا لا، ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ ابو دا لا. ٹھیک ہے، جو قانون کہتا ہے وہی اسی پہ میں چلوں گی. ویسے ایک ریزرو سیٹ جو ہوتی ہے وومن، اس کے لیے کتنے ایم این اے ضروری ہوتے ہیں؟ 4. تو 4 نہیں ہے، اٹ ڈیپینڈز، کبھی 2 پہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی 2 پہ بھی ہوتے، 2 پہ بھی ہوتے. تو 2 تو ہیں آپ کے پاس، وہ تو مجھے پتا ہے. دیکھیے امیر صاحب، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ میں ابو دا لا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ جو قدم لیا کہ نہیں استعفیٰ میں نہیں دیتی، یہ نہیں کہ میں نے پارٹی کی خلاف ورزی کی، پر میں نے کہا کے پی والوں سے کیوں نہیں لے رہی، ایم پی ایس سے ہم سے صرف کیوں لے رہے ہیں. ویسے اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا جو میرا دھرنے اور ان کے یہ جو اٹیک کر رہے تھے، تو میں نے تو اوتھ لیا تھا ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن، تو حملہ تو نہیں کر سکتی نا. نہیں، لیکن یہ آپ کو کیا جواب دیا انہوں نے؟ آپ کو شوکاز نوٹس بھی دیا؟ مجھے شوکاز نوٹس اس چیز کا کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے رپلائی آج تک نہیں دیا. میں نے جو شوکاز کا رپلائی دیا تھا آپ کو بلکہ میل پہ میں بھیج دوں گی، پر طریقہ کار یہ ہے، پارٹی کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے اور پارٹی ایکٹ آرڈر 2002 آل پارٹیز، اس میں بھی یہی ہے شکیں کہ شو کاز آتا ہے، اس کا رپلائی آتا ہے، پھر اس کے بعد ہیئرنگ ہوتی ہے. تو انہوں نے کبھی میری ہیئرنگ نہیں کی، بلایا تک نہیں، اور ڈائریکٹ اسپیکر کو لکھا. یہ جو ایک آپ نے نقطہ بیان کیا کہ قومی اسمبلی کے ممبر سے استعفیٰ لے رہے ہیں لیکن صوبائی اسمبلی کے ممبر سے استعفیٰ نہیں لے رہے، اس میں کیا لاجک ہے؟ تو یہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو بالکل ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ابھی تک انتظار میں ہوں ہیئرنگ کے لیے، جو کہ انہوں نے اس کو بائی پاس کیا اور ڈائریکٹ اسپیکر اینڈ نیشنل اور الیکشن کمیشن کو بھیجا کہ ڈی سیٹ می. اچھا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ دیا کہ ٹو ڈی سیٹ می، اور یہی اسپیکر صاحب کو بھی بھیجا ہے انہوں نے. اچھا، حالانکہ رولز ریگولیشن کو میرے خیال میں یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو رولز کیا کہتے ہیں؟ رولز کہتے ہیں once I've given a show cause and I gave them the reply, the second step is that hearing. اوکے، hear me out. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میں نے پہلے آپ کو گفتگو کی ابتدا میں یہ جو پبلک اوپینین آن کوالٹی آف ڈیموکریسی پہ جو پل ڈیٹ کی پبلک اوپینین ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیلات بتائی تھیں. تو پل ڈیٹ ہی نے پبلک اوپینین آن کوالٹی آف گورننس ان پاکستان، اس پر بھی ایک بہت ہی تفصیلی ایک رپورٹ تیار کی ہے اور یہ میرے سامنے ہے. اور اس کے بھی جو خد و خال ہیں وہ میں صرف آپ کو بتاؤں گا بنیادی چیزیں کہ چاروں جو صوبائی حکومتیں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر میں جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے یہ -8 میں جا رہی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی -8 میں ہے، پنجاب کی حکومت -12 میں ہے،
اور سندھ کی حکومت -34 میں ہے کیونکہ کراچی کی صورتحال. پاورٹی ایلیویشن بلوچستان جو ہے یہ -61 میں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے یہ 35% ہے, یہ پلس میں ہے اس میں. اور پنجاب -34 میں ہے, سندھ -58 میں ہے. ایجوکیشن میں بلوچستان -18 میں ہے, خیبر پختونخوا -48, پنجاب +27 اور سندھ -36. اور انرجی پروڈکشن میں چاروں صوبائی حکومتیں مائنس میں ہیں. اینٹی کرپشن میں بلوچستان -27 ہے, خیبر پختونخوا -43 ہے, پنجاب -31 ہے, سندھ -65 ہے. یعنی کہ اس میں چاروں حکومتیں مائنس میں ہیں. تو اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب کی جو امن و امان کی جو امن و امان کی جو صورتحال ہے یہ بلوچستان سے بھی بدتر ہو گئی ہے. اس پہ میں آپ سے دستی صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے سرائکی وسیب کے کچھ مزدور جو ہیں ان کو بلوچستان میں بڑے ظالمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا. تو کیا پنجاب میں آپ کے علاقے میں بھی ایسی صورتحال ہے؟ میر صاحب معذرت کے ساتھ وہ بات پھر وہی تنقید پہ چلی جاتی ہے. اس ٹائم حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے خاص کر جنوبی پنجاب میں اور پہاڑی علاقوں میں ان کے تمن بنے ہوئے ہیں. سردار ہیں, کھوسے سردار ہیں, لغاری سردار ہیں, گرچانی ہیں, ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہیں. اگر آپ ایک غیر جانبدار سروے کریں, آپ دیکھیں کہ ان ڈاکوں کی پشت پناہی کون کر رہا ہے. اگر حکومتی ارکان اس ٹائم بھی مسلم لیگ نون کے ارکان اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں, تھانہ بھی ان کی مرضی پہ ہو, پٹواری بھی ہو, ڈاکو راج بھی, تو میں یہ بات سچ ہوگی. ورنہ میں آپ کو جج بناتا ہوں کہ پھر میری تہمت ہو کہ مجھے سزا پہ پھانسی پہ لٹکا دیں. یہ ساری جو وڈیرا سسٹم اس ایریے میں ہے اس کے آگے یہ حکمران بے بس ہیں. ہر پارٹی میں وہ آتے ہیں, ہر پارٹی میں آ کے ان کو سارا نظام دیتے ہیں, پولیس کا سارا کچھ وہ اغوا کرتے ہیں لوگوں کو, جا کے پیسہ جو ملے گا ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دیا. ڈکیتی اور چوری جو ہے نا, تھانوں کے باہروں موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے, تھانوں میں اب جو ایس ایچ او کی رہائش گئے ان پہ ڈکیتی ہو رہی ہیں. یہ ماضی میں جو بڑے چرچے تھے, مگر یقیناً مجھے افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں قتل کی ریشو بڑھی ہے اور چوری کی ڈکیتی کی ڈیلی. اچھا اس میں پھر ایف آئی آر کا کیا طریقہ ہے کہ جو بڑا پاور ہو گیا اس کی تو ایف آئی آر ڈکیتی کی درج ہوگی, باقی کو پولیس نے بھگا دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پولیس میں کرپشن بڑھ رہی ہے اور پولیس کو ہم پولیٹیکل سسٹم اپنی ذات کے لیے استعمال کریں, وہی فیوڈل ازم چل رہا ہے جس کی وجہ سے پنجاب میں یہ ریشو بڑھ رہی ہے. اور ہمارے لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں, ہمیں تخت لاہور مار رہا ہے, ہمیں کراچی میں ہم قتل ہو رہے ہیں, ہم بلوچستان میں جاتے ہیں ہمارے مزدور قتل ہوتے ہیں. جب ہم صوبے کی حقوق کی بات کرتے ہیں کوئی بات اس پہ وہ ہمارے اوپر لڑائیاں کرتے ہیں, جی آپ اچھی بات نہیں کرتے, آپ تعصب کی بات کرتے ہو. اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ حکومتیں, کیونکہ اتنے وہاں کے جو سردار ہیں ان کے وزیر ہیں, مشیر ہیں, ان کو عہدے دیے ہوئے ہیں اور آج بھی تھانے ان کے تابع ہیں. جب تھانے ان کے تابع ہوں گے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے منشی اور ایس ایچ او کے تبادلے ہوں گے. ابھی میرے مظفر گڑھ میں ڈی پی او کو حکم دیا کہ فلاں فلاں ایس ایچ او کو فلاں ہجرا کے کہنے پہ, فلاں گوپانگ کے, فلاں عبداللہ شاہ کے, فلاں لغاری کے کہنے پہ لگے اور بھی تبادلے ہوں, جو کہ کچھ ڈی پی او نے سٹینڈ لیا ہے. اس نے اپنے ہمیں آپ دی ریکارڈ وہ بتاتے ہیں, آفیسر بتاتے ہیں, ہم مجبور ہیں. بس یہ جو آپ نے جو باتیں کی اب تو گیا وہ نہیں, وہ تو خیر ٹھیک ہے, وہ تو چلے جائیں, مگر وہ کم از کم ایک ایم این اے کے سامنے تو جھوٹ نہیں بولتا, وہ یہ چیزیں ضرور بتاتے ہیں. میں آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں, یہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.